الدين الخالد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فقال جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز پیارے بچوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور عظمت، حمد و ثنا اس خالق کائنات
मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और देबा है, जिसने इस कायनात को आदम से वजूद बख्शा और इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और पैदा करके उनकी हिदायत का, उनकी रोजी रोटी का, उनके ज़रिए माश का पूरा बंदोबस्त फरमाया, पूरा इंतज़ाम और इंसराम फरमाया। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम, अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हों हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनकी ज़ात बाबरकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया तक के लिए उसवा और नमूना बनाकर और रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे भाइयों, एक हदीस कुदसी के नाम से जिसे हम याद करते हैं, जब ये हदीस हम और आप सुने तो हमारे अंदर ईमान की रमक बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ये हदीस जब कोई सहाबी और ताबई और जितने बड़े उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस को बयान किया तो इंतहाई अदब के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत और उसकी बुजुर्गी को मलहूज़ खातिर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए घुटनों के बल बैठ जाया करते थे। और तब वो ये हदीस सुनाते थे अपने शागिर्दों को। बड़ी लंबी हदीस है और मैं कोशिश करूंगा कि अपने मुतय्यना वक्त पर अपनी बात खत्म करूं। आइए शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रवायत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को या इबादी कहकर पुकारते हैं। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने आप पर, अपने नफ्स पर हराम करार दे लिया है, हराम ठहरा लिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, और मैंने जुल्म को, एक दूसरे की हक तलफी, एक दूसरे के साथ नाइंसाफी करने को तुम्हारे दरमियान आपस में एक दूसरे पर भी मैंने इसको हराम ठहराया है, हराम करार दे दिया है। फला तज़ालमू, तो आए मेरे बंदो सुन लो, आपस में एक दूसरे के साथ उनके हुकूक में नाइंसाफी न किया करो, एक दूसरे पर जुल्म न किया करो। इस हदीस के इस लफ्ज में दो शिक हैं। पहला यह कि इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी जो सूरह काफ की जो आयत करीमा तिलावत की गई, जो आखिरी आयत मैंने पढ़ी, वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा तमाम जहान वालों पर, कायनात वालों पर, इंसानों और जिन्नातों पर जुल्म करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई इरादा नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, क़यामत के दिन हिसाब व किताब के वक्त भी, इस पूरी दुनिया की जिंदगी में क़यामत के कायम होने तक राई के दाने के बराबर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म नहीं करता। वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिन फला यखाफु ज़ुल्मन वला हज़मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तहा में जो ये इरशाद फरमाया कि जो नेक अमल करे ईमान की हालत में, अगर वो सही मानों में मोमिन है, उसके दिल में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कमा कहू ईमान है और ईमान की हालत में वो आमाल सालिहा को अंजाम दे, फला यखाफु ज़ुल्मन वला हज़मा, तो क़यामत के दिन हम उस मोमिन के नामे आमाल में जो नेकियां होंगी उसका हिसाब किताब करते वक्त उसको ना तो वहां पर बेइंसाफी का खटका होगा, ना हक तलफी का। फला यखाफु ज़ुल्मन वला हज़मा, यानी ना तो वो अपने नेकियों की जज़ा और सदा पाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कोई कमी पाएगा और ना ही दूसरों के गुनाहों का बोझ उसके ऊपर लादा जाएगा। ये मतलब है फला यखाफु ज़ुल्मन वला हज़मा का।
اللہ رب العالمین ظلم کرنے پر قدرت تو رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، ان کی بخشش اور ان کی نوازش کرتا ہے، ان پر بے شمار احسانات کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی انعام و اکرام اور اس کے احسانات اور اس کے فضل و کرم کو شمار کرنا چاہو، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، قیامت کی صبح تک نہیں گن سکتے۔ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، علماء نے اس کی تفسیر بیان کی کہ ظلم کہتے ہیں کہ چیزوں کو ان کی اصلی جگہ سے ہٹا کر ان کی نامناسب جگہ دوسری جگہ پہ رکھ دینا، ظلم کا یہ معنی ہوا۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے بندوں کے افعال کو بھی پیدا کیا، افعال عباد کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، جو بندے کرتے ہیں، جو کچھ بھی ان سے ہوتا ہے، ان سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ امام بخاری نے کتاب خلق و افعال العباد کے نام پر ایک مختصر رسالہ اس پر لکھ دیا، اور عقیدہ سلف امت اور سلف کے ہمارا جو عقیدہ ہے سلف و خلف کا، اس عقیدے پر انہوں نے مختصر رسالہ لکھ کر اس بات کو ثابت کیا کہ بندوں کے جو بھی افعال ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں، ان سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ تو بندہ ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے تو ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، منع کر رکھا ہے۔ تو ظلم بندہ کرتا ہے، بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز کوئی نہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ظلم سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بعض خیر کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، شر کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے خیر کا مطالبہ کیا، شر سے دور رہنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہ دارالامتحان ہے، آپ کی آزمائش کے لیے آپ کو بھیجا گیا، دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں یا شر کے کام کرتے ہیں۔ تو اگر بندہ ظلم کرے گا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین ہی تو اس کا خالق ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، بات عقیدے کی ہے، ذرا غور سے سن لیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، سنتا اور دیکھتا انسان بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سننے اور دیکھنے اور انسانوں کے سننے اور دیکھنے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اور کسی چیز سے اس کو تشبیہ نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ بندوں کے افعال ہیں، بندہ ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ظلم سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بندے اور اس کے افعال یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العالمین جو خالق ہے وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں ہے، اس سے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب آگے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اے میرے بندو، میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام قرار دے لیا ہے، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کا دو معنی ہے، ایک یہ کہ اپنی ذات پر، اپنے نفس پر ظلم کرنا، اور اس ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ ظلم کی تعریف ہے کہ اس کی اصلی جگہ جو ہے اس سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ عبادت یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اگر آپ عبادت کو اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ ظالم ہوئے، اور دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہوئے۔ انسان، یہ بندہ، یہ مسلمان جس کے اندر توحید تو ہے لیکن 90% سے زیادہ، 90% سے زیادہ ان کے اندر شرک ہے، بدعات و خرافات ہے، اور اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا ظالم ہے، انسان جو اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، توحید پرست کہتا ہے، صحیح عقیدہ و منہج کا پابند کہتا ہے، منہج سلف پر اپنے آپ کو چلنے والا کہتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کی عبادتوں میں اور اس کی زندگی میں ظلم سب سے بڑا شرک پایا جاتا ہے، توحید میں خلل ہے۔ اللہ رب العالمین کو خالص چیز پسند ہے، اگر توحید میں شرک ہے، آپ کے ایمان میں کھوٹ ہے، تو اللہ رب العالمین کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کو اللہ رب العالمین کو آپ کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، آپ کدھر بھٹک رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آپ کی سلطنت کس کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی سروکار نہیں، جب تک کہ ہم شرک سے اپنی زندگی کو خالی نہ کر لیں اور اپنی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہ کر لیں۔ تو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔
والکافرون هم الظالمون، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ جو ظالموں کا ذکر کیا اس سے مراد یہ کافر لوگ ہیں جو سب سے بڑا ظلم کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے۔ اور ظلم کی دوسری قسم ہے کسی دوسرے پر ظلم کرنا، یہ تو ایک تو ہوا اپنے آپ پر، ایک کسی دوسرے پر ظلم کرنا، اور اس ظلم کی یہ دوسری قسم اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، الا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے لوگو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے مابین ویسے ہی محترم اور قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، جس طرح آج کا یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ شہر تمہارے لیے حرمت والا ہے، یعنی مکہ، اور حج کے دن اور عرفہ کا دن، یہ تین دن جو جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا، ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن یہ تاریکیوں میں ہوگا، اندھیروں میں ہوگا، اس لیے کہ جس بندے کی زندگی ہدایت سے دور ہو اس کے اندر گناہ اور معاصی اور ظلم جیسی قبیح اور بری صفتیں گھر کر جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کے نور سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ظلمات اور تاریکی جگہ لے لیتی ہے۔ قیامت کے دن وہ اسی تاریکی میں اٹھایا جائے گا اگر اس کی زندگی میں ظلم ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہے۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن یہ تاریکیوں میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح انداز میں آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم، اللہ رب العالمین ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے، مہلت تو دیتا ہے، وَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، لیکن جب اللہ رب العالمین ظالم کو پکڑتا ہے تو اسے مہلت نہیں دیتا، پھر اسے چھوڑتا نہیں، اس کو دبوچ لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی گرفت سے اس کو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے جب وہ کسی بستی کے رہنے والے ظالموں کو اپنے عذاب کی گرفت میں دبوچتا ہے، پکڑتا ہے، گرفتار کرتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ، اس کا عذاب بڑا دردناک، بڑا سخت ہوتا ہے، اسے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو یہ تلقین کی، یہ وصیت کی کہ فمن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتخلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، جس کسی انسان کے پاس بھی اس کے کسی دوسرے بھائی کا حق ہو، اس کی عزت کے تعلق سے اس کو برا بھلا کہہ دیا ہو، اس کا مال ہڑپ کر لیا ہو، اس کا کوئی حق اس کے پاس رہ گیا ہو شرعی طور پر یا دنیاوی طور پر اس کو دینا باقی ہو، تو اس کو ادا کر لے، اس کو دے دے۔ اگر اس کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، قبل اللہ یکون دین فلیتحللہ منہ اليوم، تو آج ہی اس سے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لے، یعنی یا تو وہ اس کے حق، جو اس کا حق اس کے پاس ہے اسے معاف کرا لے یا اس کو ادا کر دے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ وَإِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں اس کو دینے کے لیے نیکیاں ہوں گی، مظلوم کا حق پورا کرنے کے لیے ظالم کے نامہ اعمال میں اگر نیکیاں ہوں گی، أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، اس کے ظلم اور اس کی حق تلفی اور اس کی ناانصافی کے بقدر اس کی نیکیاں لے کر، ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کے نامہ اعمال میں بھر دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں گی ظالم کے، أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، تو مظلوم جو ہوگا، ظالم کے مقابلے میں جو مظلوم ہوگا، اس کے گناہوں کو لے کر، اس کی برائیوں کو لے کر اللہ رب العالمین ظالم کے نامہ اعمال میں بھر دے گا اور اس کو اندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، تو تم ہدایت بھی مجھے سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو
مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں فاستطعمونی اطعمکم، تو تم کھانا بھی مجھی سے مانگو، میں ہی تمہیں کھانا کھلانے والا ہوں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہنا دوں، فاستکسونی اکسکم، تو تم کپڑا بھی مجھی سے مانگو، میں ہی تمہیں کپڑا پہنانے والا ہوں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو تم سب کے سب دن اور رات گناہ کے کام کرتے رہتے ہو، گناہوں میں تم دن اور رات ملوث رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، تمہارے بہت سارے گناہ ہیں، انگنت بے شمار ہیں، جس کو میں نے شمار کر رکھا ہے، جس کو میرے کرامن کاتبین احاطہ تحریر میں لا رہے ہیں اور اس کو گن رہے ہیں، اس کو رجسٹر میں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام گناہوں کے باوجود وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمہاری بہت ساری خطاؤں اور لغزشوں اور گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہوں، معاف کر دیا کرتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، لیکن اے میرے بندو بہت سارے گناہ ایسے بھی ہیں جو بغیر معافی کے، بغیر مغفرت اور بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جا سکتے۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تو تم اپنے ان بڑے کبیرہ گناہوں کی، ہلاک کر دینے والے گناہوں کی معافی اور بخشش اور مغفرت مجھی سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، اغفر لکم، میں ہی تمہارے ان گناہوں کو مٹا کر تمہاری زندگی میں خوشحالی لاؤں گا۔ اس لیے کہ گناہ انسان کی زندگی میں بے چینی، بے سر و سامانی اور بدحالی لاتا ہے، خوشحالی سے گناہ انسان کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں کا اللہ رب العالمین سے گناہوں پر بخشش طلب کرنا، توبہ کرنا، مغفرت مانگنا یہ ضروری ہے۔ انسان اس کا بہت زیادہ محتاج ہے، تب اس کے دل میں سکون اور چین اور اطمینان آئے گا، اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے ہی مغفرت طلب کرو، میں ہی تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ رب العالمین جس شخص کو ہدایت اور رزق نہ دے، اس حدیث کے ان ٹکڑوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو بھی ہدایت اور رزق نہ دے تو پھر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اسے ہدایت اور رزق دینے والا نہیں ہے، اور وہ دنیا میں محروم ہو گیا۔ اگر دنیا میں اس کو ہدایت اور رزق اللہ رب العالمین کی جانب سے میسر نہ ہوئی تو وہ دنیا میں محروم ہو گیا۔ اور جس شخص کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف نہ کرے تو پھر آخرت میں اس کے گناہ اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی بخشش اور اس کی مغفرت، ہدایت اور رزق کا مل جانا یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور گناہ پر معافی کا مل جانا یہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی بخشش اور عنایت ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کے گناہ کو اس دنیا کی زندگی میں معاف نہ کریں، قیامت کے دن اس کی بخشش نہ ہو تو اس کے گناہ قیامت کے دن اس کو تباہ و برباد کر دینے والے ہوں گے، اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم سب کے سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاؤ تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اگر تم سب کے سب مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو تم مجھے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری انسان کتنا بھی کر لے جائے، ساری کائنات مل کر، ابھی آگے حدیث کے ٹکڑوں میں یہ بیان آئے گا، ساری کائنات مل کر اللہ رب العالمین کی مطیع و فرمانبردار بن جائے، اللہ رب العالمین کے لیے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور ساری کائنات مل کر اگر اللہ رب العالمین کے نافرمان، بدبخت، فاسق و فاجر انسان بن جائیں تو وہ اللہ رب العالمین کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتے اپنی اطاعت سے، نہ اپنی نافرمانی سے اللہ رب العالمین کا کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَإِنَّهُمْ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ فَلَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اور وہ لوگ آپ کو اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی باتوں سے جو کفر میں حد سے آگے نکل جانے والے ہیں، اپنی باتوں سے وہ آپ کو وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، جو لوگ کفر میں حد سے آگے نکل جانے والے ہیں وہ اے نبی آپ کو غمگین نہ کریں، آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ آپ کا ہرگز بھی کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے روگردانی کرے، بے دین سے بیدار ہو کر زندگی گزارے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل جائے،
دین سے بیدار ہو کر الحاد اور بے دینی کی زندگی گزارے، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے، پلٹ جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکل جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اپنے حق میں برا کرے گا، اپنے لیے نقصان کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کو ہرگز کچھ نقصان دینے والا اور اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے تمام اولین و آخرین، ان تمام انسان اور تمام جنات، جب سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات جناتوں اور انسانوں کی، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اور وہ اللہ رب العالمین کے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کے دل میں جمع ہو جائیں، یعنی سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، پارسا بن جائیں، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، تو وہ ایسا کر کے بھی میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اس میں کچھ بڑھا نہیں سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اے میرے بندو، تم میں سے تمام انسان، اولین و آخرین، تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو جائیں اور وہ سب سے زیادہ فاسق و فاجر انسان کے دل جیسے اپنے دل بنا لیں، سب کے سب نافرمان بن جائیں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، تو اے میرے بندو، میری بادشاہت میں وہ کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے، اس میں سے کچھ بھی وہ کم نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو، تم میں سے اولین و آخرین اور تمام انسان اور تمام جنات قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے سب اپنی اپنی ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں، سوال کریں، اپنی اپنی حاجات کا لمبا رجسٹر اور دفتر میرے سامنے پھیلا دیں، فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته، اور میں ہر انسان کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو دے دوں، اس کو عطا کر دوں، ما نقص ذلك مما عندی، تو میرے پاس جو خزانے ہیں، میں جس بادشاہت کا مالک ہوں اور میرے خزانوں کی جو حد ہے اس میں اتنا ہی کم ہوگا، کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جیسا کہ آپ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لیں تو جس طرح اس میں کمی نہیں ہوتی، میرے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی تمام تر زندگی کی ضروریات کا سوال کریں، چاہے کچھ بھی مانگنا ہو۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا، وہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہوتا تھا، آٹا وغیرہ، چارہ بھی، بکری کا چارہ بھی اگر مانگنا ہوتا تھا، وہ سجدے میں اللہ رب العالمین سے نماز میں اس کا سوال کیا کرتے تھے۔ یہ عقیدہ سلف، منہج سلف ہے، اور یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایک آفر کیا کہ آپ مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے، ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، مختصر سی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس نے کتنا خرچ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین رات و دن خرچ کرتا رہتا ہے، اور اس کی سخاوت اور اس کا خرچ کرنا اتنا زیادہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، تمہارا کیا خیال ہے اس نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو اس نے کتنا خرچ کیا، کتنا دیا اپنے بندوں کو، انعام و اکرام سے نوازا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِثْ أَيْ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، تو اللہ رب العالمین کے خزانے جو بھرے ہوئے ہیں اس میں اب تک قیامت تک ذرہ برابر بھی کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کے وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں کوئی وہم و گمان نہیں کر سکتا، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں آ سکتا، تو اس کی بادشاہت کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور قیامت تک ہم اس کے آسمانوں کے کناروں کو
اس کی وسعت اور عرضی کو اس کو وسیع و عریض کرتے رہتے ہیں، اس کو پھیلاتے رہتے ہیں، اس کو لمبا چوڑا کرتے رہتے ہیں۔ قیامت تک آسمان پھیل رہا ہے، لمبا اور چوڑا ہو رہا ہے، وہ رک نہیں رہا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِن شِئْتَ، جب تم میں سے کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے اگر چاہے تو معاف کر دے، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، پورے عزم و یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال کرے، وَلْيُعَزِّمِ الرَّغْبَةَ، اور اپنی رغبت کو بڑا کرے، جتنا چاہے مانگ لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُ شَيْءٌ آتَاهُ، اللہ رب العالمین کے لیے وہ چیز کوئی بڑی نہیں جس کو وہ عطا کرے، جو اللہ رب العالمین دے دے اس کے لیے وہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ حدیث کی آخری ٹکڑا جو ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، جس کو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، گن رہا ہوں، اور جس کو میرے فرشتے احاطہ تحریر میں لا رہے ہیں۔ ثم اوفیکم ایھا، پھر قیامت کے دن میں تمہارے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دوں گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو اپنے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی خیر کے کام کیے ہوگا دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو رائی کے دانے کے برابر شر کے برے اور بدی کے کام کیے ہوگا، گناہوں کے کام کیے ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کچھ قیامت کے دن انسان کیے ہوگا سب اپنے سامنے موجود پائے گا، اس کے سامنے اس کے گناہوں کا اور اس کی نیکیوں کا رجسٹر پھیلا دیا جائے گا، وہ سب اپنے سامنے موجود پائے گا، حاضر پائے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جس دن انسان جو کچھ نیک اور بد کام کیے ہوگا، خیر و بھلائی کے کام کیے ہوگا، اپنے سامنے موجود پائے گا، حاضر پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے، حسرت و ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا کاش کہ میرے ان گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان دور کا فاصلہ ہو جاتا، مجھے ان گناہوں سے دوچار نہیں کیا جاتا، ان گناہوں کی عادات میں مجھے گرفتار نہ کیا جاتا۔ وَأَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا، اے میرے بندو میں تمہارے ان تمام اعمال کی پوری پوری جزا دوں گا، قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن دونوں اس کا بدلہ دیا جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو خیر کے یا نیکی کے کام کرے گا اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور کل قیامت کے دن بھی ملے گا۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ انسان جو شر کے کام کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، تو ایک گناہ کا بدلہ اسی گناہ کے بقدر اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ لیکن جو انسان نیکی کے کام کرے گا اس نیکی کے بدلے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، 700 گنا تک اس کو بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے، یا اس کی کوئی حد اور کوئی لمٹ اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی بخشش کے مد نظر ہے وہ جتنا چاہے اس کو بڑا چڑھا کر دے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اس کا اجر دیں گے اور اس کو نوازیں گے۔ اور حدیث کا جو سب سے آخری اور لاسٹ ٹکڑا ہے، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، تو یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد فمن وجد خیرا، جو شخص بھی اپنے نامہ اعمال میں خیر و بھلائی کو پائے، نیکی کے کام پائے اور شر سے اس کو بچا لیا گیا اس دنیا کی زندگی میں، فلیحمد اللہ، تو وہ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اسے کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی امتحان والی زندگی میں، فتنہ اور آزمائش والی زندگی میں، شر سے بھرے ہوئے میدانوں میں اور پہاڑوں کے بیچ میں اس نے ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق دی، اور قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خیر لے کر حاضر ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے۔ ومن وجد غیر ذلک، اور یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے، خیر پورے کی پورا یہ اللہ رب العالمین کا بندے پر اس کا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العالمین کا بندے پر خیر پورا کی پورا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، نہ کہ بندے کا حق۔ بندہ اس کا مستحق نہیں کہ وہ خیر کو اس کے دامن میں، اپنے دامن میں خیر کو سمیٹ لے، بندہ اس کا مستحق ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ اور شر
پورا کی پورا ابن آدم کی سرشت میں داخل ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ایک لمحے کے برابر بھی انسان کو خیر سے محروم کر لے تو وہ شر میں آٹومیٹک مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ شر اس کی سرشت میں، اس کی مٹی میں، وہ شر سے جب تک اللہ نہ بچائے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو بھلائی پہنچے، جو خیر کے کام پہنچے تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور آپ کو جو برائی پہنچے، جو گناہوں کے کام آپ کو پہنچے، خیر کے علاوہ کوئی مصیبت و تکلیف آپ کو پہنچے، فمن نفسک، تو یہ آپ کے اپنے نفس کے کرتوت اور اس کے وبال کے نتیجے میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے فضل و کرم سے۔ رب العالمین شر کے کاموں سے ہمیں دور فرما، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا اور سچا شیدائی بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔